बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर भारत से और पाकिस्तान से, मकबूजा कश्मीर से और चाइना से कुछ बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले नाज़रीन काम भारत से कुछ ताज़ा बड़ी खबरों के हवाले से बात करेंगे। भारत की रियासत त्रिपुरा है जहां पर मुसलमानों पर हमलों का सिलसिला वसी कर दिया गया है। भारत की रियासत त्रिपुरा जो मशरक़ के अंदर वाक़ है, मशरक़ी भारत की रियासत है जिसकी सरहदें बांग्लादेश के साथ है और भारत की रियासत आसाम और मिज़ोरम वगैरह के साथ जुड़ती हैं। वहाँ पर गुज़श्ता 48 घंटों से मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। हिंदू इंतहा पसंद बीजेपी आरएसएस के दहशतगर्द मुसलमानों की मस्जिदों में घुसकर तोड़ फोड़ कर रहे हैं। मुसलमानों को नमाजें अदा करने से रोका जा रहा है। रियासत त्रिपुरा से जो हमारे पास ताज़ा खबरें सामने आ रही हैं कि वहाँ पर 15 से ज़ायद मस्जिदों के अंदर हिंदू इंतहा पसंदों ने घुसकर तोड़ फोड़ की है। 3 मस्जिदों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है, जबकि दीगर दर्जनों मस्जिदों के अंदर मुसलमानों को नमाज़ों से और इसी तरह से अजान वगैरह देने से रोका जा रहा है। बच्चों को दीनी मदरसों में और मस्जिदों में तालीम हासिल करने से रोका जा रहा है। नाज़रीन का मितात ये भी सामने आ रही हैं कि रियासत त्रिपुरा के अंदर मुसलमानों के घरों पर भी हमले हो रहे हैं। ताज़ा इतलात के मुताबिक हिंदू इंतहा पसंदों के हमलों की जद में 1 दर्जन से ज़ायद मुसलमान ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि 2 शहरियों की 2 भारतीय मुसलमानों की शहीद होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। इसी तरह से नाज़रीन काम रियासत त्रिपुरा के अंदर हिंदू इंतहा पसंद आरएसएस के दहशतगर्द और बीजेपी के गुंडे और दहशतगर्द रैलियां निकाल रहे हैं। मुसलमानों को निकालने, मुसलमानों को कत्ल करने के नारे लगा रहे हैं। वहाँ पर भारत की पुलिस, भारत की हुकूमत वहाँ हिंदू इंतहा पसंदों को रोकने में नाकाम है और मुसलमानों पर हमलों की वजह से मुसलमान खौफ में मुब्तला हो चुके हैं। 37 लाख से ज़ायद आबादी है त्रिपुरा रियासत की, जो भारत की तीसरी छोटी रियासत है। वहाँ पर मुसलमानों की जो आबादी है वो तकरीबन 10 से 15 लाख से भी ज़्यादा बताई जा रही है। तो ऐसे में नाज़रीन काम रियासत त्रिपुरा के अंदर मुसलमानों पर जो हमले हैं ये इंतहाई अफसोसनाक हैं और काबिल मज़म्मत हैं। ये सिर्फ़ रियासत त्रिपुरा के अंदर मुसलमानों पर हमले नहीं हो रहे हैं, इससे कबल जो रियासत यूपी है वहाँ मुसलमानों की मस्जिदें शहीद की गई हैं। रियासत बिहार है, हरियाणा है और इसके अलावा छत्तीसगढ़ है और मिज़ोरम है, यहाँ पर भी मुसलमानों पर हमले हुए हैं। और कश्मीर के अंदर तो आप जानते हैं कि रोज़ाना मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। आज चूँकि कश्मीरियों ने योम सियाह भी मनाया है, तो आज जो एक ताज़ा रिपोर्ट नशर हुई है उसके मुताबिक 74 सालों के अंदर भारत ने 4 लाख से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद किया है और 10 लाख से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ़्तार किया गया, ज़ख्मी किया गया है 74 सालों के अंदर। तो भारत के मज़ालिम और भारत के अंदर हिंदू इंतहा पसंदों के आरएसएस के मज़ालिम मुसलमानों के ख़िलाफ़, इंसानियत के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन इंसानी हकूक़ के चैम्पियन और इंसानी हकूक़ के अलमबरदार इन मज़ालिम पर खामोश हैं और मुसलमानों को ब्लेम कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान को ये कहा जाता है कि तुम्हारे यहाँ इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है, लेकिन भारत के अंदर जो कुछ मुसलमानों पर बीत रही है, जो कुछ वहाँ दलित नस्ल के हिंदुओं पर बीत रही है, जो कुछ सिखों के साथ जुल्म हो रहा है, इस पर दुनिया के इंसानी हकूक़ के चैम्पियन खामोश हैं। ये मुनाफ़क़त है, ये दोगलापन है और ये डुअल स्टैंडर्ड है यूरोप और मग़रिब का, अक़वाम मुत्तहिदा का, सलामती कौंसिल का। दुनिया भर के मुसलमानों को भारतीय मुसलमानों के हक़ में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, कश्मीरी मुसलमानों के हक़ में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और हर तरह से अपना रोल प्ले करना चाहिए। इंशाअल्लाह कश्मीर भी आज़ाद होगा और भारत के अंदर बसने वाले मज़लूम मुसलमान भी आज़ाद होंगे, मज़लूमों को भी इंसाफ मिलेगा, भारत के टुकड़े टुकड़े भी ज़रूर होंगे। नाज़रीन भारत से एक और जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि चाइना भारतीय इलाकों पर कब्ज़े को वसी कर रहा है। चीन की जानिब से जो नया कानून मंजूर किया गया है जिसके मुताबिक जनवरी 2022 से ये कानून लागू होगा और इस कानून का मतलब ये है कि सरहदों की हिफाजत मुक़द्दस तरीन फ़रीज़ा है और इस कानून की मंजूरी के बाद जो भारत के साथ 3500 किलोमीटर तवील सरहद है चाइना की,
تو اس پر وہاں مقیم جو بھی باشندہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرے گا اسے ریاست کی جانب سے پورا پروٹوکول اعزاز اور ہیرو کا درجہ دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، چائنا کا یہ جو نیا قانون منظور ہوا ہے سرحدوں کی حفاظت کے حوالے سے، اس پر بھارت کے اندر شدید اشتعال پایا جاتا ہے۔ بھارت کی جانب سے آج اس قانون پر باقاعدہ ریمارکس بھی آئے ہیں اور باقاعدہ بھارت نے اس قانون کو رد کیا ہے، تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ چائنا ہمارے خلاف اشتعال انگیزی کو بڑھا رہا ہے، چائنا ہمارے خلاف متنازع قوانین پاس کر کے بھارت کے ساتھ تعلقات کو مزید متنازع کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں بھارت کے ساتھ چائنا کا جو جھگڑا ہے وہ پچھلے 17-18 مہینوں سے جاری ہے اور بھارت کے علاقوں میں چائنا قبضہ کر رہا ہے۔ بھارتی علاقوں میں چائنا کی فوجیں داخل ہو کر قبضہ کر چکی ہیں، فوجی تعمیرات کر رہی ہیں اور بھارت کے خلاف آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کا چائنا استعمال کر رہا ہے اور اس کے علاوہ مصنوعی سیلابوں کے ذریعے سے بھارت کو تگنی کا ناچ نچایا جا رہا ہے۔ لیکن بھارت کا گوڑی میڈیا اور مودی کا خریدا ہوا میڈیا اس حوالے سے کوئی درست خبر نہیں بتاتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو ایک اور بڑی خبر دیتے ہیں۔ بھارت ہی سے یہ خبر ہے کہ بھارت کے اندر جو بھارتی فوج ہے یہ اس قدر نااہل ہے، اس قدر اس کے پاس طاقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے کہ یہ خود کفیل ہو سکے اسلحہ بنانے میں اور لڑائی کے اندر یہ جیت سکے۔ ناظرین کرام، ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ بھارت کے بڑے اخبارات کے اندر، بڑے میڈیا کے اندر یہ رپورٹ بھی چھپی ہے کہ اگر رشیا بھارت کو ہتھیار نہ دے اور اگر رشیا اپنے ہتھیاروں کی سپلائی بھارت کے لیے معطل کر دے تو بھارت کسی بھی ملک کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتا ہے اور نہ ہی کسی ملک کے ساتھ جنگ جیت سکتا ہے، یہ رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ ناظرین کرام، بھارت کے بڑے اخبارات کے اندر شائع ہونے والی اس رپورٹ کے اندر، اس تحقیقی رپورٹ کے اندر کہا گیا ہے کہ بھارت زیادہ تر جو انحصار ہے اسلحے کے حوالے سے وہ رشیا پر کر رہا ہے، لیکن روس کے چائنا کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات سے اب بھارت کو خوفزدہ ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں بھارت رشیا سے $5.5 ارب کا S-400 میزائل سسٹم کی خریداری کا معاہدہ بھی کر چکا ہے جو ابھی تک بھارت کو نہیں ملا ہے، اور ساتھ بھارت سالانہ رشیا سے تقریباً $1.5 سے $2 ارب کا چھوٹا بڑا اسلحہ خریدتا ہے۔ اگر بھارت کو یہ اسلحہ روس نے بند کر دیا تو بھارت نہ تو پاکستان کے خلاف کوئی جنگ لڑ سکتا ہے اور جیت سکتا ہے اور نہ ہی چائنا کے خلاف جنگ میں جا سکتا ہے۔ دوسری طرف سے بھارت ہی کے ماہرین یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ چائنا اور رشیا کی قربتیں اس بات کی علامت ہیں کہ اب رشیا بھارت کو اسلحہ نہیں دے گا اور بھارت کی سپلائی چین روکے گا، کاٹے گا، اور یہ بھارت کے لیے تباہی کا سبب ہوگا۔ ایسے میں بھارت کی فوج کو، بھارت کی حکومت کو، بھارتی سائنٹسٹ کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ کتنا دھوکہ کر رہے ہیں اور اپنی عوام کو کتنے اندھیرے کے اندر انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں بھارت کی فوج سالانہ $75 ارب کا بجٹ کھا جاتی ہے، اور یہ بجٹ بھارت کی فوج کے اندر بڑے بڑے جرنیل کرپشن کی نظر کرتے ہیں، یا پھر مودی حکومت فوج کے نام پر بجٹ رکھ کر مختلف ممالک سے، بیرون ممالک سے اسلحہ خریدتی ہے، چاہے اسرائیل سے یا امریکہ سے یا برطانیہ سے، فرانس سے، رشیا سے، اور پھر اس اسلحے کے اندر بڑے پیمانے پر کرپشن کی جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ تو اس سے بھارت کی عوام کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مودی کی حکومت، BJP کی حکومت، RSS کے دہشت گرد ان کے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ بھارت کی تباہی کا سبب ہیں، اور یہ بھارت کی عوام کو مودی حکومت اندھیرے میں رکھے ہوئے ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بھارت کی فوج کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا اور چائنا کا مقابلہ کر سکے۔ اب ناظرین کرام، آپ کو پاکستان سے کچھ بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جو انتہائی افسوسناک خبر بھی ہے کہ پاکستان کے اندر تحریک لبیک کے ساتھ حکومت کے مذاکرات ناکام ہوئے اور حکومت کی جانب سے جو تحریک لبیک کے مطالبات تھے ان کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آج پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، اس کے اندر فیصلہ کیا گیا ہے کہ تحریک لبیک کے غیر قانونی مطالبات نہیں مانے جائیں گے، ان کو کالعدم، جو ان کی جماعت کو کالعدم قرار دیا گیا ہے وہ سٹیٹس واپس نہیں لیا جائے گا، اور طاقت کے ذریعے سے اس احتجاج کو، تحریک کو کچلا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر لاہور سے لے کر
اسلام آباد تک تحریک لبیک کے لوگوں نے دھرنا دے رکھا ہے، احتجاج شروع کر رکھا ہے، اور آج مختلف جگہوں پر آج خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق کہ جو پولیس ہے اس کے ساتھ جو جھڑپ ہے، اس میں جہاں تحریک لبیک کے مظاہرین جاں بحق ہوئے ہیں، وہیں پولیس کے لوگ بھی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اطلاعات یہ بھی ہیں، کچھ خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں، اس حوالے سے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ پولیس کی جانب سے اندھا دھند فائرنگ بھی کی گئی ہے۔ دوسری طرف سے ناصر کام حکومت کی جانب سے قانون پر عمل کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور کہا ہے کہ زبردستی اور طاقت کے ذریعے سے ریاست کے ریٹ کو قائم کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو احتجاج کا ایک کلچر ہے، یہ مختلف سیاسی جماعتوں کا، مختلف گروہوں کا اور مختلف مذہبی جماعتوں کا اپنے اپنے مقاصد کے لیے ایک کلچر رہا ہے، اور ریاست ہمیشہ ان مختلف پارٹیوں کے ساتھ مختلف رویوں کی وجہ سے بدنام رہی ہے۔ اب جو تحریک لبیک ہے، اگر ان کے جائز مطالبات ہیں، جس طرح سے ان کے بہت سے مطالبات کے بارے میں پاکستان کے اکثر اور بیشتر لوگ کہتے ہیں کہ وہ جائز ہیں، تو انہیں حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے، اور پھر دوسری طرف سے حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عوام پر گولیاں برسانے سے باز رہے۔ بعض ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ جب لاہور سے نکل کر وہ اسلام آباد کے قریب تک مظاہرین پہنچ گئے ہیں، تو کیسے ان کو جہلم تک روک لیا جائے گا، کیسے ان کو اسلام آباد آنے سے روک لیا جائے گا۔ ناظرین کرام، آئے روز ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر احتجاج اور دھرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ عالمی ایجنسیاں اور عالمی این جی اوز پاکستان کے اندر حالات کو خراب کروانے کے لیے اس طرح کا ماحول بناتی ہیں، یہ پاکستان آگے نہ بڑھ سکے، پاکستان ترقی نہ کر سکے، پاکستان کے اندر سرمایہ کاری نہ آ سکے۔ اس لیے حکومت کو صحیح معنوں میں عوام کے ساتھ اور اس طرح کی تحریکوں کے ساتھ درست انداز سے بالاتر ہو کر، سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر ان سے نمٹنا چاہیے، نہ یہ کہ اپنا بغض اور اناد ان کے خلاف نکالنا چاہیے۔ ناظرین کرام، پاکستان کے حوالے سے ایک اور اچھی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کی معاشی مشکلات میں مدد دینے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے دورہ کیا تھا سعودی عرب کا، اور سعودی عرب سے واپسی پر پاکستان کے حکام نے یہ بیان دیا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کو 4 ارب 20 کروڑ ڈالر کا قرضہ دے گا۔ 3 ارب ڈالر سعودی عرب پاکستان کے جو اسٹیٹ بینک ہے، مرکزی بینک ہے، اس کے اندر رکھے گا، تاکہ پاکستان کے جو ڈالر پر، پاکستان کے روپے پر جو پریشر ہے وہ کم ہو سکے، مہنگائی کم ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کو سعودی عرب تقریباً 1.2 بلین ڈالر کا پیٹرول دے گا، جس کے لیے جو بطور قرض وہ پیٹرول دیا جائے گا، اور اس کے پیسے پاکستان بعد میں ادا کرے گا۔ ناظرین کرام، پاکستان کے اندر معیشت کو بہتر کرنے کے لیے سعودی عرب کا، متحدہ عرب امارات کا، چائنا کا اور دیگر پاکستان کے دوست ممالک کا جو تعاون ہے وہ یقیناً قابل تعریف ہے، لیکن حکومت کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ 3 سے 4 سال کا عرصہ ہونے والا ہے، انہوں نے آخر پاکستان کی اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے ایسے اقدامات کیوں نہیں کیے ہیں کہ انہیں بیرون ملکوں سے قرضہ مانگنے کی نوبت نہ آئے۔ تو پاکستان کے اندر جتنے بھی حکمران ماضی کے اندر گزرے ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ حکومتوں نے ملک کو لوٹا، مہنگائی کی، اس وجہ سے اب وہ بھی پسے ہوئے ہیں، لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ گزشتہ حکومتیں اگر ایسا کرتی رہی ہیں تو آپ بھی ایسا ہی کریں گے۔ بہتر تو یہ تھا کہ جس نعرے کے ساتھ آپ حکومت میں آئے ہیں اس نعرے کو پورا کریں اور اس وعدے کو پورا کریں اور عوام کو ریلیف دیں۔ عوام اس وقت مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے بے حد پریشان ہے، ان کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات ملے، لوگوں کو حقائق ملے، لوگ جھوٹ سے، پروپیگنڈے سے بچ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔